अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुरम दस्तगीर साहब ने। खुरम साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपसे गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान की जानिब से जो NCOC ने गुज़श्ता रोज़ कोरोना को लेके आदाद शुमार दिए हैं, उसके मुताबिक 5499 केसेस मुस्बत आए हैं, 47,301 टेस्ट किए गए हैं और इस तरह कोरोना की जो मजमूई तौर पर शरह रही है वो 11.62% है। इससे मुतालिक भी आज के प्रोग्राम में जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ PTI के MNA राजा रियाज ने इंकशाफ किया है कि इमरान खान और जहांगीर तरीन के जो टूटे हुए राब्ते हैं वो बहाल हो चुके हैं। आज के प्रोग्राम में इस मौजू पर भी गुफ्तगू करेंगे। कुछ और भी मामलात हैं, शहबाज शरीफ की ज़मानत से मुतालिक भी जिक्र करेंगे। लेकिन निज़ामी साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट हम जो देख रहे हैं कल से लेके अब तक जिस बात का चर्चा है वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जानिब से स्पीकर को ये कहना कि मैं आपको जूता उतार कर मारूंगा। अब बहुत ज़्यादा इस पर रिजर्वेशंस आ रही हैं। स्पीकर ने आज नोटिस भी किया है और नोटिस में ये कहा गया है कि वजाहत बमा माज़त जो है वो 7 दिन के अंदर पेश की जाए, जबकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब इस बात से लाइल में हैं। वो कहते हैं कि मुझे अभी तक नोटिस नहीं मिला, लेकिन मीडिया पे आके उन्होंने दबे लफ्ज़ों में इस बात की माज़त भी की है। निज़ामी साहब, एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से स्पीकर को ये अल्फाज कहना, आप क्या समझते हैं, ये काबिल मज़म्मत है? देखिए, इतना सख्त लफ्ज़ तो मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि मोहतरम स्पीकर की जानबदारी जो है अपोजिशन उसकी शिकायत करती रहती है कि वो डंडी मार जाते हैं अक्सर। और शाहिद खाकान अब्बासी वैसे तो बड़े मुतहम्मिल मिजाज आदमी हैं, उनका पैमाना सब्र भी लबरेज हो गया और उन्होंने बात कह दी जो नहीं कहनी चाहिए थी। स्पीकर का एक अपना रुतबा होता है, एक डेजिग्नेशन है, एक कौमी असम्बली के डेकोरम की बात है, वो उनको नहीं करनी चाहिए थी और उनको ख़ुद भी एहसास हुआ और उन्होंने दबे अल्फाज में नहीं, खुले अल्फाज में माजरत की है। अब ये नोटिस के जवाब में भी उनको लिख के भी दे देना चाहिए कि ये गलत हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन वो करारदाद के मामले में जो ये करारदाद जो वैसे तो हुकूमती है लेकिन प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पे सामने लाई गई है, उस ज़मन में अपोजिशन को वोट न लेने और मौका न देने के हवाले से और सरकारी मौक़िफ़ को ही आबियारी करने के हवाले से उन्होंने ये बात कही। लेकिन उससे ज़्यादा मुझे फैसल वाटा साहब के रद्द अमल पर भी कुछ कहना है कि उसने जो ज़बान इस्तेमाल की है फैसल वाटा ने, हस्ब आदत हस्ब रवायत अपनी, वो भी इंतहाई धमकी अमेज़ और नामुनासिब है। जी बिल्कुल निज़ामी साहब, ये आग बुझाने वाला सिलसिला जो है वो ट्रेजरी बेंचेस की जानिब से भी नज़र नहीं आया। वाडा साहब ने कहा कि अब्बासी साहब को ऐसा सबक सिखाऊंगा 7 नस्लों तक याद रखेंगे। खुरम दस्तगीर साहब, आपका मौक़िफ़, साबिक वज़ीर-ए-आज़म, एक सीनियर जमात के रुकन, सीनियर सियासतदान, और शिद्दत जज्बात में वो इतना बह गए कि स्पीकर को उन्होंने यहाँ तक ये कह डाला। शाहिद खाकान अब्बासी को कौमी असम्बली में गालिबन अगर कैलकुलेट करें तो 32 साल हो गए हैं और स्पीकर साहब को भी 2.5 साल हुए हैं। शाहिद खाकान अब्बासी का बहुत पुराना तजुर्बा है, 1988 से लेकर अब तक। उनका सब्र का पैमाना लबरेज हुआ इसलिए कि हमने इस स्पीकर को बजट के आखिरी दिन जब फाइनेंस बिल होता है उसके अंदर इंतहाई ना सिर्फ जानिबदारी बल्कि गैर कानूनी तरीके से बिल पास ये करवा चुके हैं स्पीकर साहब। ये फाटफ के मामले में भी गलत गिनती करवा चुके हैं। ये इससे पहले भी अपोजिशन के अरकान को बात करने का मौका नहीं देते। ये एक दफ़ा की बात नहीं, अब तो दर्जनों इस तरह के इंस्टेंसेस पिछले कुछ महीनों में हुए हैं। यहाँ तक कि हमने ऐसे दिन भी देखे हैं कि 4 वज़रा ने बात की है लेकिन अपोजिशन की तरफ से सिर्फ एक शख्स बात कर पाया है। तो स्पीकर साहब की जानिबदारी तो अब एक रिकॉर्ड का हिस्सा है। कल जो हमने सीन देखा वो उसकी एक ये भी वजह थी। मैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब को के जो अल्फाज हैं उनको मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपके नाज़रीन को वो कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ कि कल एक करारदाद जिसकी जिम्मेदारी हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं थी मफलूज हो गई और उन्होंने एक प्राइवेट मेंबर से वो करारदाद बुलवाई कि जी ये हमारी तरफ से करारदाद है
اور اسپیکر صاحب نے, آپ اگر ویڈیو چلا دکھا بھی دیں اپنے ناظرین کو, انہوں نے بغیر دائیں دیکھے نہ بائیں کہ کیا اپوزیشن میں سے کوئی اس پر بات کرنا چاہتا ہے, اس قرارداد کو پاس کروانے کے لیے پڑھنا شروع کر دیا. جب انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا اس کے اوپر ہم سب کھڑے ہوئے اور ہم نے احتجاج کیا. جب انہوں نے ہماری بات نہیں سنی تو پھر یہ سارا معاملہ ہوا. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ پارلیمان میں اپنے الفاظ کا استعمال سوچ کر کرنا چاہیے, اس لیے بھی کہ پاکستان کے عوام بھی یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ورنہ اسپیکر کی جانبداری اور ان کا جو غیر قانونی طریقہ کار ہے قوانین کو پاس کروانے کا پارلیمان میں, وہ بھی غالباً زیادہ قابل مذمت ہے بجائے چند غصے میں کہے گئے الفاظ سے. جی نظامی صاحب. جی میرا تو موقف یہی ہے کہ یعنی شاہد خاقان عباسی صاحب جیسے کہ دستگیر صاحب نے کہا ایک منجے ہوئے پارلیمنٹرین ہیں, اور یہ اسپیکر صاحب بلکہ نو محوظ ہیں اسپیکر یعنی نیشنل اسمبلی کے اندر. تو یہ دیکھا جائے تو یعنی ایک جب آپ نارمز جو ہیں جن کو فالو نہ کریں تو پھر اس طرح کے واقعات جو ہیں ان کے ہونے کا ناخوشگوار واقعات ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے, اور اس میں ہیٹی ہوتی ہے پارلیمنٹ کی. اب دیکھیں نا یہ ہمارے نظام صاحب, اگر آپ مجھے اجازت دیں, یعنی یہاں تک یہ سین دیکھا ہے ہم نے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن, ایک روایت ہے پارلیمان کی کہ جب بھی لیڈر آف دی اپوزیشن کھڑے ہو کر بات کرنا چاہتے ہیں, یا جس طرح شہید بینظیر بھٹو بھی لیڈر آف دی اپوزیشن تھی, وہ کھڑے ہو کر بات, تو ایک رول یہ ہے کہ پھر جو اسپیکر ہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو فوراً بلا تعامل یا توقف کے انہیں موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی بات کر سکیں. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اسپیکر نے ایک سے زائد مرتبہ شہباز شریف کھڑے ہوئے ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن اور ان کو بات کرنے کا موقع نہیں دیا. 45 کی لیجسلیشن میں 2 دفعہ اس طرح ہوا ہے. تو اس طرح کے جب واقعات پے در پے ہوں گے تو وہ جو ہمارا پیشنس ہے, ہم چاہتے, ہم تو ہماری خواہش تھی اور آج بھی ہے کہ پارلیمان جو ہے وہ اپنے نارمز کے مطابق چلے, ایک دوسرے کے احترام کے مطابق چلے. لیکن اب یہ بھی پاکستان کے عوام پر اور آپ کے ناظرین پر واضح ہونا چاہیے کہ آج کی جو حکمران پارٹی ہے اس کا جو رہنے کا جواز ہی اس بات پر ہے کہ ملک میں کیوس رہے, پارلیمان میں کیوس رہے, پارلیمان میں گالی گلوچ رہے, اور یہ کہتے رہیں کہ جی یہ تو سب چور ہیں اور میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. اور آپ دیکھ لیں کہ اتنے بڑے بڑے حادثات, اتنی بڑے بڑے کرائسس اس ملک کے اوپر سے گزر گئے ہیں, لیکن وزیر اعظم نے اپنی تقریر نہیں بدلی اور وہ ملک کو نہ صرف غلط بات کرتے ہیں. اب دیکھیں نا, میں احتیاط کرنا, میں وزیر اعظم کو نہیں کہوں گا انہوں نے جھوٹ بولا کہ جی اس وقت نواز شریف وزیر اعظم تھے جب وہ سلمان رشدی کی کتاب کا معاملہ ہوا, وہ وزیر اعظم نہیں تھے, اور عمران خان کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے, لیکن انہوں نے اس کے باوجود منہ بھر کے جو ہے وہ غلط بات پاکستان کے عوام کے سامنے کر دی کہ جی وہ جب سلمان رشدی والا واقعہ ہوا تو نواز شریف وزیر اعظم تھے. وہ نہیں تھے, محترمہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم تھی. 14 فروری 1989 کا یہ واقعہ ہے. تو جب اس طرح کے پے در پہ ایشوز ہوتے ہیں تو پارلیمان بھی مفلوج ہے, اور پارلیمان میں بجائے یہ کہ ایک سیر حاصل بحث ہو, بس میری اب میموری میں نہیں ہے کہ ان 32 مہینوں میں جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے پارلیمان نے ایک دفعہ بھی سنجیدگی سے کسی ایشو کو سیریسلی ٹیک اپ کیا ہو. یہ آن ریکارڈ ہے کہ یہ اس طرح ہوا. ہر دفعہ گڑبڑ ہوتی ہے. پچھلے دفعہ ہم نے پوری ایک دوسرے کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ کی حکومت کے ساتھ کہ بجٹ سیشن جو ہے اس میں کم از کم کچھ نہ کچھ دن معاملہ چلے. وہ ڈیبیٹ کے دوران ہوا, لیکن جیسے ہی بل پاس کرانے کی بات ہوئی وہ تو تمام جو وزراء ہیں وہ چڑھ دوڑتے ہیں, اور پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ وفاقی وزراء جو ہیں وہ گالی گلوچ کرتے ہیں, وہ نعرے لگاتے ہیں, وہ بلوا کرتے ہیں. اور جس طرح آپ نے وابڈا صاحب کا حوالہ دیا کہ جی 5000 بندے مارنے چاہیے, ہم ان کو جو ہیں وہ لٹکا دیں گے. تو جب اس طرح کی بار بار باتیں ہوں گی تو اگر 32 مہینوں میں ایک دفعہ سزا دوں گا 7 نسلیں یاد رکھیں گی, ایسا سبق سکھائیں گے. سوری سزا نہیں, دیکھیے نا وہ سب لوگ, تو عباسی صاحب آپ کے لیے بھی ہے یہ کہ وہ سب لوگ جو شاہد خاقان عباسی کی مذمت کر رہے ہیں ان کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ شخص جس نے ابصار عالم پر گولی چلائی ہے کل شام, اس گولی چلانے والے کی کوئی مذمت کر سکے.
تو جوتا چلانے کی بات پہ تو صاحب ہم سب بڑے اپسیٹ ہیں، لیکن کل ایک نہیں اس کی بڑے سینئر صحافی کے اوپر گولی چل گئی ہے، اس کی مذمت کوئی نہیں کر سکتا۔ آج اسٹیٹمنٹ بھی دیکھ رہے تھے سی پی این اے کی، آپ کی، ہم تو اس کی مذمت کرتے ہیں، نظامی صاحب ذرا اس پہ وضاحت کریں گے۔ نہیں ہم نے تو مذمت کی جی، اور یہ تو بہت ہی ایک تجلس واک کر رہا ہے، اس پہ گولی چلائی ہے، ظاہر ہے کوئی انتقامی کارروائی ہے جس کا نتیجہ ہے، اور اس کا حکومت کو اس کی تہہ تک پہنچنا چاہیے، کیونکہ پاکستان آلریڈی ہیز دا ڈسٹنکشن آف بینگ دا موسٹ ڈینجرس پلیس فار جرنلسٹ۔ تو اس معاملے میں تو حکومت کو اپنا بہتر ہے کہ کوئی اپنا ریکارڈ درست کرنے کے لیے کم از کم بیان ہی ٹھیک دیا۔ آج فواد چودھری صاحب نے بڑا انڈیفرنٹ سا بیان دیا اس معاملے میں، اور یہ کہا کہ پتہ کریں گے کہ اس کے محرکات کیا ہیں۔ تو یہ تو واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے۔ سر متی اللہ جان کا واقعہ ہوا ہے، اس سے پہلے طاہر داوڑ کا اغوا ہوا ہے دارالخلافے سے، یہ ہمیشہ اس سے جو ہے اپنی ذمہ داری سے فرار ہو جاتے ہیں، بات نہیں کرتے اور قوم کو بتاتے نہیں کہ کیا ہوا۔ لیکن ہم نے قومی اسمبلی میں 2 دن اس بات پر بھی شور کیا ہے کہ لاہور میں اتوار کے روز جو بھی واقعہ ہوا اس کے حقائق تو وزیر داخلہ کا فرض تھا آ کر عوام رکھتے پارلیمان کے سامنے۔ خرم صاحب بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے، اور وزیر داخلہ صاحب نے آج جو ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، اور پھر قومی اسمبلی میں بھی انہوں نے کہا تھا وزیر اعظم پالیسی بیان دیں گے، وزیر اعظم نے پالیسی بیان دیا بھی۔ بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ نظامی صاحب، وزیر اعظم صاحب کی ایک اور سٹیٹمنٹ سامنے آئی جس میں انہوں نے کہا کہ قانون کی گرفت سے بچنے کے لیے پی ڈی ایم جیسے اتحاد بنائے جاتے ہیں۔ بظاہر اب یہ لگ رہا ہے، پچھلے ہم 1 ہفتے سے دیکھ رہے ہیں، کیا پی ڈی ایم اب قصہ پارینہ ہے نظامی صاحب؟ نہیں، قصہ پارینہ تو وہ کچھ بھی نہیں ہوتا پاکستان میں۔ کئی سال بعد لوگ وزیر اعظم بن جاتے ہیں، وزیر بن جاتے ہیں۔ قصہ پارینہ کسی کو رائٹ آف تو نہیں کر سکتے آپ اس ملک میں، لیکن ظاہر ہے کہ ان کو سیٹ بیک ہوا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ حکومت خود ہی جواز پیدا کر رہی ہے اپنی نااہلی کی وجہ سے کہ پی ڈی ایم یا اس کی جیسی کوئی چیز جو ہے قائم رہے۔ مثلاً ذکیر صاحب نے ذکر کیا ابھی کہ پالیسی اسٹیٹمنٹ کا، اب وزیر اعظم آج کہیں تقریر فرما رہے تھے پشاور میں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ٹورزم ریزورٹ بنائیں گے، اور جو سوئٹزرلینڈ کا پتہ نہیں کتنے ارب ڈالر ہے، اور پاکستان کے ٹوٹل جو انکم ہے اس کے اشرشیر بھی نہیں ہے، اور وہاں پہ ناردرن ایریاز میں انہوں نے ایووکاڈو فارمنگ، چترال میں بلکہ ایووکاڈو فارمنگ کا کام، ایووکاڈو کا لوگوں کو پتہ بھی نہیں کیا ہے۔ تو یہ پرائم منسٹر کی پرائورٹیز دیکھیں ایک ایسے دن جب کہ یہ کرائسس ہے۔ دوسری ان کے اپنے وزیر کہہ رہے ہیں کہ جو یہ کووڈ-19 ہے یہ تشویشناک حد تک بڑھ چکا ہوا ہے، اکانومی کا برا حال ہے، گورننس کا کوئی صورتحال ٹھیک نہیں ہے، لیکن وزیر اعظم جو ہے وہ ایووکاڈو فارمنگ کا لگا رہے ہیں۔ اچھا، میرا سوال یہ ہے دستگیر صاحب سے کہ یہ ایک تو آپ کی اپنی پالیسی کیا ہے، یہ جو ایک ایسی تنظیم جو ہے اسٹیٹ کو ہوسٹیج رکھتی ہے، آپ کی کیا پوزیشن ہے اس پہ؟ کیا آپ اس کے حق میں ہے کہ جو کچھ مطالبات ہیں ان کے، مثلا جس طرح وزیر اعظم نے درست کہا کہ برطانوی یہ فرانس کے سفیر کو نکالنے کا، کیا پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا پاکستانی قومی مفادات؟ اور یہ سمجھ نہیں آتی مجھے کہ شیخ رشید کی اپنی گیم کیا ہے، وہ بطور وزیر داخلہ یا بطور سیاستدان اپنی پوزیشن سیو کر رہے ہیں۔ جی، سب سے پہلے جو آپ نے یاد کرایا تو وہ جو پرانا مقولہ تھا کہ روم جل رہا تھا، نیرو بانسری بجا رہا تھا، تو ہم نے یہ اب دیکھا ہے پچھلے 2 دن میں۔ اور کیا کہا جا سکتا ہے اس بات کے اوپر کہ وہ بالکل اپنی ذمہ داریوں سے بہراور نہیں ہے اور ایووکاڈو اگا رہے ہیں، پورا ملک جل رہا ہے۔ دوسرا، یہ جو ناموس رسالت کا معاملہ ہے،
اس کو خراب تو عمران خان نے کیا ہے جب 16 نومبر 2020 کو ان کے وزیر داخلہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ جو اس وقت تھے اور آج بھی موجود ہیں جو وزیر مذہبی امور نور الحق قادری اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے ٹی ایل پی کے ساتھ کہ جی یہ جو فرانس کے سفیر کو ملک بدری قومی اسمبلی میں پارلیمان کے ذریعے عمل میں لائی جائے گی. تو جو سارا کمپرومائز ہے وہ انہوں نے کیا ہے. ہم اس سے ایگری نہیں کرتے کہ پاکستان کے جو خارجہ امور ہیں ان کو ایسے معاملات میں انوالو کیا جائے. ہمیں اللہ تعالی ہم سب کو یہ ہمت اور جرأت دے کہ ہم ناموس رسالت کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ قربانی دے سکیں جو جس کی ہمیں اگر جہاں بھی ضرورت پڑے گی. لیکن اس کے لیے جو طریقہ کار ہے مثلا ہماری نظر میں اصل تو ایشو تھا کہ پریزیڈنٹ میکرون نے جو ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اس کی مذمت ہونی چاہیے تھی. وہ ایک صدر ہیں لیکن وہ فرانس کی پورا ملک نہیں ہے, وہ پوری فرینچ قوم کی بات نہیں کر رہے. انہوں نے اپنی ایک رائے دے دی جس سے ہم سب جو ہیں وہ ہمیں دکھ پہنچا اس رائے سے, ہمیں ان کی مذمت کرنی چاہیے تھی. لیکن یہ جو سفراء کو انوالو کرنے کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر عمران خان نے غور نہیں کیا. یہ ان کی نااہلی اور نالائکی ہے کہ ان کے وزیروں نے ایک ایسے معاہدے پر دستخط کر دیے جس کی وجہ سے یہ پورا ہیجان جو ہے وہ 5 مہینے بعد اس قوم کے اوپر آ پڑا ہے. ہزاروں لوگ جو ہیں وہ اس سے پریشان ہوئے ہیں, لاکھوں لوگ سڑکوں پر جو ہیں وہ پھنسے رہے ہیں, بیمار پھنسے رہے ہیں. تو یہ جو عمران خان کی نااہلی اور نالائکی ہے کہ وقت گزارنے کے لیے اس وقت ایگریمنٹ کر لو, اب جب 5 مہینے بعد انہیں کہا جائے کہ اچھا جی اس پر عمل کریں تو پھر پارلیمان کے سر تھوپ دی. اور کل بھی یہ انتہائی غیر سنجیدہ طریقہ کار ہے کہ 2 وفاقی وزراء وہاں موجود تھے اس ایگریمنٹ کو نیگوشیٹ کرنے کے لیے, لیکن ان میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ اس ایگریمنٹ کو اون کر کے اس کی ذمہ داری لے کر پارلیمان کے سامنے وہ قرارداد ہی پڑھ دے جس کو حالانکہ شیخ رشید صاحب نے چند گھنٹے پہلے ٹیلی ویژن پر پڑھا تھا لیکن پارلیمان میں وہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھے. نظامی صاحب, یہ جو جہانگیر ترین صاحب اور عمران خان صاحب کے درمیان ٹوٹے رابطے بحال ہونے کا انکشاف ہوا ہے, یہ کتنا حقیقت کے قریب ہے؟ اور موسٹ امپورٹنٹ, جب یہ رابطے اگر ابھی تک نہیں بحال ہوئے ہیں, نون لیگ تبدیلی کی خواہاں ہے, اگر تبدیلی لانا چاہتی تھی تو ایک تو آپ کہہ لیں کہ گولڈن سپیرو تھی جہانگیر ترین صاحب کا گروپ ان کے پاس, لیکن نون لیگ نے تو کوئی ہلچل نہیں کی. نہیں, لیکن دیکھیں یہ پیپلز پارٹی نے ذرا بات کی ہے اس پہ. انہوں نے کہا حکومت تو پھر جہانگیر ترین کی ہوئی اگر 30 سے زیادہ لوگ جو ہیں ایم این ایز اور ایم پی ایز جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں, اور راجہ ریاض جو ہیں وہ اسپوکس مین ہیں ان کے قسم کے. اور راجہ ریاض نے تو بڑی کھل کے کہا کہ دیکھیں جی ہمارا رابطہ ہو گیا اور معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اور مجھ سے سمجھ آ رہے ہیں. اور خان صاحب کو بریف کر دیا گیا, اور خان صاحب نے پہلے ایک کمیٹی بنائی تھی جس کا مقصد جہانگیر ترین سے مل کے یہ معاملہ طے کر رہا تھا, جس پہ جہانگیر ترین صاحب نے کہا کہ میں تو پرائم منسٹر سے ملوں گا اگر ملا, تو یہ کمیٹی سے ملنے سے انکار کر دیا تھا. اور اس ضمن میں انہوں نے ایک افطار ڈنر رکھا ہوا تھا جس کو انہوں نے فی الحال مؤخر کر دیا, جس کا مطلب ہے کہ بیک چینل سے کوئی نہ کوئی گفتگو ہو رہی ہے جس کا اگریمنٹ جو ہے اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. خرم صاحب اس موقع سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا نون لیگ نے, اگر آپ واقعی تبدیلی چاہتے تھے اور اس حکومت سے تنگ ہیں؟ جی, ہر اچھلتی مچھلی کو پکڑنے کے لیے اپنے آپ کو دریا میں ڈبو نہیں دینا چاہیے. ہمارا مقصد اس وقت بڑا واضح ہے جو پی ڈی ایم کے 27 نکات میں لکھا ہوا ہے. اگر ہمیں جب یہ یقین ہو جاتا, اور ہم بھی اس کے اوپر کام کر رہے تھے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے کیا جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ واقعی انڈیپینڈنٹ ہونے کے خواہاں ہیں, کیا وہ کسی اشارے کے بغیر کام کر رہے ہیں, اگر ہمیں اس کا یقین ہو جاتا تو ہم اس پر ضرور پیش رفت کرتے. لیکن صرف اس لیے اقتدار لے لینا کہ جی ہمیں اقتدار ملنے کی خواہش ہے کسی جوڑ توڑ کے ذریعے, تو اس سے ہمارا جو اصل مقصد ہے محمد نواز شریف نے جو مشن شروع کیا ہوا ہے, جو کہ مشکل ہے, پاکستان کی تاریخ میں ایسا بہت کم ہوا ہے, لیکن یہ ایک اب تاریخی مشن جو ہے ملک میں آئین کی عملداری کے لیے
اس کے لیے جب بھی کبھی محسوس ہوا کہ یہ ہم خود اپنے زور پر انڈیپینڈنٹلی اس معاملے کو حل کر سکتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ پنجاب میں ہمارے 166 لوگ ہیں. جب میاں نواز شریف حکم دیں گے ہم تبدیلی لے آئیں گے، لیکن وہ تبدیلی ایسی ہوگی جو کہ انڈیپینڈنٹ ہوگی، جو کہ واقعی جمہوری اور سیاسی ہوگی، کسی اشارے کا یا جوڑ توڑ کا نتیجہ نہیں ہوگی. جی ٹھیک ہے. یعنی آپ پکا کام کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے غالباً آپ نے پیپلز پارٹی کو ناراض کیا کہ نو کانفیڈنس کی جو موو ہے اس کی بھی مخالفت اس لیے کی. لیکن خرم صاحب لوگ کہتے ہیں کہ اس میں ایک یہ بھی وجہ ہے نا جی کہ اس جی جو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پنجاب میں اس قدر حاکمیت کا انہدام ہو گیا ہے، کیٹاسٹرفی ہوا ہے ہر لحاظ سے، امن و امان کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، لا اینڈ آرڈر کے لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے، انفراسٹرکچر کے لحاظ سے، کہ اس وقت حکومت سنبھالنا، جبکہ یہ والی حکومت اپنا زیادہ عرصہ پورا کر چکی ہے، وہ ٹیکٹیکلی بھی کوئی اتنا عقل مندی کا کام نہیں ہے. ان کو یہ بھگتنے دیں جو انہوں نے پاکستان کے عوام کے ساتھ اور پنجاب کے عوام کے ساتھ ان کی فری دوائیاں چھین لیں، ان کے فری ٹیسٹ چھین لیے، ان کے پاس جو سستے آٹا تھا، چینی تھی، پولٹری تھی، گھی تھا، وہ ان سے چھین کے اب 4-6 گنا قیمتیں کر دی ہیں. تو ایسے حالات میں بھی حکومت سنبھالنا کوئی اتنا عقل مندی کا کام نہیں ہے. جی بالکل ٹھیک ہے خرم صاحب، یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ آپ کا. خرم دستگیر صاحب بہت شکریہ آپ کا. یہ جو مسائل ہیں ان کا توق نون لیگ اٹھانے کے متحمل شاید نہیں ہو سکتی، یہی ریزن ہے کہ وہ اتنے خواہاں بھی نہیں ہیں. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ذکر کریں گے کورونا کی وبا کا. گزشتہ 24 گھنٹے میں انفیکٹیویٹی ریٹ 11.62% تھا پاکستان میں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب نے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. آپ سے گفتگو کرتے ہیں. نظامی صاحب، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے جو تقریباً 1.5-2 ہفتوں سے مسلسل 5000 سے زائد کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں پاکستان میں. بیچ میں 1-2 دن ایسے تھے کہ جو نمبر نیچے گیا. انفیکٹیویٹی 11.62%. ایس او پیز کا جو عوام نے حال کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے. ویکسینیشن ابھی تک اس طرح نہیں عمل شروع ہو پایا کہ ہم بہت رینڈملی یا ریپڈلی ویکسینیٹ کر سکیں. اب یہ کس طرف جائیں گے نظامی صاحب حالات؟ نہیں، یہ جو انفیکشن ریٹ ہے 14% تک حیدرآباد میں یہ ریکارڈ کیا گیا اور لاہور میں بہت زیادہ ہے. معاملات بڑے گمبھیر ہیں. تشویشناک حد تک اضافہ ہوا ہے وائرس کی شرح. مردان میں 33% اور پشاور میں 26، فیصل آباد میں 25، لاہور میں 27. تو خیر یہ فگر جو ہیں یہ تو ناظرین کے لیے میں بتا رہا ہوں، ڈاکٹر فیصل سلطان کو تو ازبر ہونے چاہیے. لیکن اس سے زیادہ تشویشناک کی بات یہ ہے کہ ڈیلی ڈیتھس جو ہیں وہ بھی ریکارڈ نمبر پہ ہیں. مطلب 100 آخری جو تھے وہ 148 میں نے سنے، 138 غالباً. اور پنجاب میں بھی خاصے. تو آج اسد عمر صاحب نے بریفنگ دی اس پہ، تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑے بڑے شہر جو ہیں انہیں بھی بند کرنا پڑے گا. تو ڈاکٹر صاحب اس سے بند کرنے سے کیا مراد ہے کہ یہ وہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں اسمارٹ ٹائٹ لاک ڈاؤن یا الٹرا اسمارٹ لاک ڈاؤن یا کمپلیٹ لاک ڈاؤن؟ نظام صاحب شکریہ جی. بالکل آپ نے اعداد و شمار تو بتا دی ہے، واقعی یہ کچھ ازبری ہیں آج کل. 148 ڈیتھس اور یہ دن کی 5000 سے اوپر لگاتار کیسز اور ہیلتھ سسٹم کا فل اپ، یہ تمام چیزیں جب سامنے رکھیں تو یہ چیز واضح ہے کہ جو بڑے شہر ہیں ان میں کچھ اضافی میجرز ڈیفینیٹلی کرنے پڑیں گے. یہ ایگزیکٹلی کیا ہوتے ہیں یہ ایک آدھ دن میں واضح ہو جائیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسمارٹ یا جو لمیٹڈ لاک ڈاؤنز ہیں یہ ذرا چیز اس سے زیادہ کرنی پڑے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بیماری کا پھیلاؤ کچھ مخصوص علاقوں تک ہو یا لمیٹڈ ہو یا اس کے نمبرز ایسے ہوں تو پھر وہ جو ٹیلرڈ اپروچ ہے وہ کارآمد ہوتی ہے. لیکن جب یہ نمبرز بڑھ جائیں تو تھوڑا کچھ اضافی ایکشنز کرنے پڑتے ہیں.
لیکن یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایکشنز اناؤنس کرنا ایک چیز ہے، جو اصل گیم ہے یا جو اصل مؤثر چیز ہے وہ ان کا مؤثر امپلیمنٹیشن ہے، اور وہ چیز جو ہے اس کو ممکن بنانا اور ڈیفینیٹ بنانا جو ہے نا وہ زیادہ کارآمد ثابت ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ ایک براڈلی یہ کہہ دیں کہ ہم یوں کریں گے یا وہ کریں گے. تو یہ اگلے ایک آدھ دن میں چیز واضح ہو جائے گی. بالکل آپ نے ٹھیک بتایا، 3-4 شہر ایسے ہیں جہاں بیماری کی شرح کچھ ایسے انداز میں ہے کہ وہ نیچے نہیں آ رہی اور ایک لیول سے جو ہے نا کم ریڈکشن ہوتی نظر نہیں آ رہی. اچھا، یہ آج اسد عمر صاحب نے ایک پاسنگ ریمارک دیا کہ میری تو یہ رائے ہے، لیکن یعنی ان کا امپلیکیشن یہ تھا کہ ان کی رائے مانی نہیں جاتی. تو یہ تو نہیں ہے مسئلہ کہ آپ موجود ہیں، کچھ اور حضرات موجود ہیں اور خواتین ہیں، پھر صوبوں میں الگ ان کی ہیرارکی ہے. تو یہ ٹو مینی کوک اسپوائلنگ دی براث والا مسئلہ تو نہیں ہے یہ سارا، یہ اس کو ہینڈل کرنے کا؟ نہیں نظامی صاحب، ایسے ہے کہ جب بھی بڑا کوئی آپ صوبہ ہو یا پورا ملک ہو پاکستان جیسا جس میں 220 ملین ملک ہیں، فیڈریٹڈ اسٹرکچر ہے، تو پلورلٹی آف اوپینین جو ہے وہ تو اپنی جگہ ہو سکتا ہے. لیکن NCOC کے ذریعے جو ساری اس کام کی بیوٹی رہی ہے، خوبصورتی یہی رہی ہے کہ ہم پھر بھی ایک مربوط فیصلے پہ آ جاتے ہیں، بحث کر کے، بات کر کے، ایک دوسرے کو کنونس کر کے. تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اور جنرلی ان کا اوپینین میں شیئر کرتا ہوں کہ یہ جو پریزنٹ نمبرز ہیں اور ان کا فردر نیچے نہ آنا جو ہے وہ ہمارے لیے باعث تشویش ہے، خاص طور پہ اس لیے کہ جو ہمارا فل اپ ہے ہیلتھ سسٹم کا وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ اگر میں مثال دوں تو پچھلے سال گرمیوں میں جب پیک تھی اس کو ہم اس سے اوپر جا چکے ہیں اور بائی فار اوپر جا چکے ہیں. صرف ہمیں اس میں شور و ہوگا اتنا اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ کا ہیلتھ سسٹم پہلے کی نسبت پریپیئرڈ ہے، بیڈز ایڈڈ ہیں، آکسیجن ایڈڈ ہے، ہیلتھ کیئر ورکرز ایڈڈ ہیں. لیکن یہ اینڈلیس تو نہیں ہوتا نا پروسیس، آپ ایک حد تک ہی بڑھا سکتے ہیں. تو جب تک آپ جو کریشن آف ڈیزیز ہے اس کا پھیلاؤ ہے اس کو نہ روکیں تو پھر خدا نخواستہ جو ہے یہ پانی پھر اوپر گزرنا شروع ہو جاتا ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب، ڈفرینس آف اوپینین سے زیادہ ڈفرینس آف پالیسیز بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں جمعے کے روز مزید پابندیاں لگائیں گے، بڑے شہر بند کرنے پڑ سکتے ہیں. آج پنجاب حکومت نے پبلک ٹرانسپورٹ کو اوپن کر دیا، میٹرو کو کھول دیا، اسپیڈو بسوں کو کھول دیا. اب یہ تو پالیسی بھی ڈفرینٹ ہے، NCOC کچھ اور کہہ رہا ہے، صوبے کچھ اور کر رہے ہیں. یہ ہارمونائز ہو جائے گا جی، ناٹ ٹو وری. یہ کئی دفعہ چھوٹے موٹے ڈیسیجنز جو ہیں وہ لوکلی تھوڑے سے فرق ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں NCOC میں سب اعداد و شمار دیکھتے ہیں تو آپ نے دیکھ لیا پچھلے ایک سال میں کبھی اگر تھوڑی بہت ڈفرینس آف امپلیمنٹیشن وغیرہ ہو بھی تو وہ ہارمونائز ہو جاتی ہے. ایک آدھ دن لگتا ہے اور ہم سب ایک پیج پہ آ جاتے ہیں. بالکل کوئی اس میں ایسی پریشانی کی بات نہیں، ایک مربوط اور منظم ڈیسیجن ہوگا. ڈاکٹر صاحب، یہ جو بات کی ہے فیصل صاحب نے، اس کو تھوڑا سا میں آگے بڑھاتا ہوں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مجھے تو معلوم نہیں، آپ بہتر جانتے ہیں کہ دوسری ویو ہے یا تیسری ویو ہے، اور برطانیہ میں بڑی لیتھل ہے اور وہ پہلے والی ویو سے بہت زیادہ یعنی موذی ہے، جس کا ثبوت جو ہے یہ ہے کہ فگر جو ہے وہ بھی آگے جا چکے ہیں. اس کے باوجود کہ اب ہیلتھ کور کچھ نہ کچھ ہم نے فراہم کیا ہوا ہے. تو یہ بھی تو ایک قسم کی کوتاہی ہے کہ ہم نے یہ اینٹیسپیٹ نہیں کیا اور انورڈ ٹریول ریسٹرکشنز نہیں لگائی، اور نتیجہ یہ ہے کہ گجرات، لاہور کے ایریاز اور جو پوٹوہار وغیرہ کے ایریا جہاں سے اکثر برطانیہ سے ایکسپرٹس آتے ہیں، ادھر اس کی بہت زیادہ وبا پھیلی ہے. اور ہم نے اس پہ بھی بڑا برہم ہوئے کہ جی دیکھیں جی یہ انہوں نے برطانیہ نے ہمارے بندوں پر پابندی لگا دی ہے. انہوں نے تو اپنا مفاد دیکھتے ہوئے لگائی ہے اور بھارت پر نہیں لگائی. چلیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس معاملے میں جو یہ تو کہا جاتا ہے کہ لوگ SOPs نہیں کرتے فالو، یہ درست ہوگا ہے بلکہ درست، لیکن آیا امپلیمنٹرز نے امپلیمنٹیشن بھی ٹھیک کروائی ہے، بر وقت فیصلے کیے ہیں؟
میں اس کا جواب دیتا ہوں جی. ایک تو یہ جو B117 اسٹرین ہے نا، یہ اس کے بارے میں ذرا کلیئرٹی حاصل کرنے کی ضرورت ہے. جو میوٹیشنز ہیں، جو ویریئنٹس ہیں، یہ ہر جگہ ارائز کرتے ہیں. برطانیہ کا چونکہ سسٹم زیادہ روبسٹ ہے، وہ زیادہ ٹیسٹ کرتے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے رپورٹ کر دیا تو یہ نیسسریلی ان کے نام لگ گیا. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ایگزیکٹلی یہ کہاں ارائز کیا ہے. پہلی تو بات یہ کلیئر کرنے کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایسی بات نہیں کہ اس میں کوتاہی تھی. جب برطانیہ نے یہ اناؤنس کیا اپنا ویریئنٹ آف کنسرن اور پتہ چلا کہ یہ وہاں پھیل رہا ہے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ 3 ہفتے کے لیے ہم نے ان باؤنڈ ٹریول UK سے قطعی طور پہ بند کر دیا تھا، ماں سوائے ان لوگوں کے جو پاکستانی سٹیزنز تھے جو وہاں ٹریپ تھے یا ویزاز کے اوپر تھے. باقی بالکل آپ کو یاد ہوگا فلائٹیں آ رہی تھیں چند گنے چنے لوگوں کے ساتھ. پھر آہستہ آہستہ ہم نے اپنے ہاں بھی انالائز کیا، اور جب یہ وقت کے ساتھ کلیئر ہوا کہ یہ جو ویریئنٹ آف کنسرن ہے B117 جس کو لوگ UK ویریئنٹ بولتے ہیں، یہ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں اس وقت تقریباً 90 ممالک میں یہ موجود تھا. تو یہ سوائے اس کے کہ گلوبل ٹریول کمپلیٹلی شٹ ڈاؤن ہو سکتا، اس کا مکمل شٹ ڈاؤن فیزیبل نہیں تھا، سوائے اس کے کہ آپ ٹوٹل ٹریول کو بند کر دیتے. پاکستان کے اندر دیگر بہت سے ممالک میں یہ آلریڈی موجود تھا اور اسپریڈ کر رہا تھا. آپ کے ساتھ ہمسایہ ملک انڈیا ہے، ان کے ہاں تو کوئی وہ GT روڈ بیلٹ نہیں ہے نا جی، ان کے ہاں تو براڈ ٹریول ہے. اس کے باوجود ادھر کے آپ نمبرز دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہو رہے ہیں. تو یہ جو 117 اسٹرین ہے، یہ اس وقت US میں پریڈومیننٹ اسٹرین ہے مثال کے طور پر. جی. تو یہ کوئی ہمارے لیے ایکسیپشنل یا اسپیشل سچویشن نہیں ہے. ہم نے جو چیز، لیکن یہ آپ کی بات درست ہے کہ کئی دفعہ جو تجاویز ہیں اس کو امپلیمنٹ جو ہے اگر فل اسپرٹ میں کیا جائے تو ڈاکٹر صاحب بریک کے بعد ذرا اس پہ بھی بات کریں گے، ویکسینیشن کا ذکر کریں گے، اور آپ سے جانیں گے کہ ڈریپ کا اس وقت CEO کون ہے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. آج کوئٹہ میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، اسمبلی چوک پہ دھماکہ بھی ہوا. یقینی طور پہ یہ قابل مذمت ہے. ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، ایک جو تنازع چل رہا ہے، ایک تو ڈریپ کا CEO کون ہے، اختر صاحب ہیں یا عاصم صاحب ہیں ابھی، اور دوسرا یہ بتا دیں کہ یہ جو حکم جاری کیا گیا، سجیشن دی گئی ڈریپ کی جانب سے صوبائی حکومتوں کو کہ جو ڈاکٹرز ہیں ان کو پابند کیا جائے، نسخے پہ وہ برانڈ نیم کے بجائے کیمیائی نیم جو دوا کا ہے اس کو درج کریں. کہ پاکستان کا جو سٹرکچر ہے، فلاحی ریاستوں میں تو یہ ہے، بڑے اچھی طرح یہ چل رہا ہے، وہ اس بات کا متحمل ہے؟ ہمارے پاس اتنا آرگنائز سٹرکچر ہے کہ آپ کیمیکل نیم دیں اور اس پہ جو ہے وہ کنزیومر کو ایٹ دا اینڈ ریلیف ملے. درست جی. ڈریپ کا معاملہ چونکہ اس وقت کورٹ میں ہے، میں اتنا ہی آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ کورٹ کی ہدایات کے مطابق اور ان کانسننس ود دیٹ ہم اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور تاکہ اس کروشل اور کرٹیکل وقت کے اوپر جو ڈریپ ہے وہ ریڈر لیس نہ ہو. چنانچہ اس میں آپ کچھ دیکھ لیں گے کہ کیا پیش رفت ہوتی ہے، آپ کے سامنے ہی آ جائے گی. جہاں تک تعلق ہے اس ڈائریکٹیو کا یا سجیشن کا، جیسے آپ نے بتایا کہ اصولی طور پہ یہ ایک اچھا آئیڈیا ہے، اور اس سے ایونچولی عوام کو، کنزیومر کو بہتر اور سستی دوا ملنے میں آسانی ہوتی ہے. کیونکہ اگر ڈاکٹر صرف برانڈ کے حساب سے لکھے تو کئی دفعہ جو پیشنٹ ہے وہ لاک ان ہو جاتا ہے اس آئیڈیا میں کہ نیسسریلی میں نے اسی برانڈ کی لینی ہے، اور اس کے برعکس اس میں اچھے دوسرے برانڈز بھی موجود ہو سکتے ہیں جو کہ نسبتاً سستے ہوں. اچھا، اس بات یہ یہاں تک تو بات درست ہے، لیکن اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن اور اس کو آگے لے کے چلنے کے لیے مزید مشاورت اور پلاننگ اور کوآرڈینیشن اور اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ فردر گفتگو کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو فائن ٹیون کرنے کی بھی ضرورت ہے اور تھوڑا امپروو کرنے کی بھی ضرورت ہے. میرے پاس کچھ اس کی سافٹ ویئر کی اینڈ سے، IT کے اینڈ سے کچھ پلانز اور سولوشنز ہیں جس کی مدد سے ہم اس کو خاصے بہتر حد تک آگے لے کے جا سکتے ہیں، جس میں تمام تحفظات جو ہیں پرسکرائبر کے وہ بھی کافی حد تک سالو ہو جائیں گے، اور جو کنزیومر کو بینیفٹ ملنا ہے انشاءاللہ وہ بھی ملے گا. تو یہ بھی آپ اس میں اس کی کچھ فائن ٹیوننگ کی ضرورت ہے. یہ تھوڑا اس وقت را ہے. جی نظامی صاحب. جی ڈاکٹر صاحب، اس کو تو جنرک سسٹم کہتے ہیں ڈرگس کا، اور یہ شیخ رشید نے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بوجہ ناکام ہوئے. اور یہ پاکستان میں خاص طور سے ایسے ممالک میں جو تھرڈ ورلڈ کے ہیں، یہ جو ڈرگ کمپنیز کی مناپلی ہے اس کو توڑنے کے لیے بھی ضروری ہے. لیکن اس میں آپ نے درست فرمایا کہ اس میں کوالٹی کنٹرول اور اس قسم کی ریگولیٹری میکانزم جو ہے اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. بہرحال یہ آئیڈیا برا نہیں ہے، اور یہ ایز سچ بڑے
ترقی یافتہ ممالک میں بھی بعض میں جنرک سسٹم جو ہے پارٹلی امریکہ میں بھی غالباً ایسا ہی ہے نافذ العمل ہے. تو لیکن ڈاکٹر صاحب میں دوسری طرف چلتا ہوں جنرک سے. یہ جو ویکسین کا معاملہ ہے یہ بھی کچھ تھوڑا سا ہمیں سینٹرل کیا ہوا لگتا ہے کہ ہم کوئی انتظار کرتے رہے کہ شاید ہمیں زکوٰۃ کے طور پہ مل جائے گی, یا یعنی زکوٰۃ سے مراد ہے کہ ڈونیشن کے طور پہ مل جائے گی یہ ویکسین. ہاں جی, وہ چائنا سے آئی تو صحیح لیکن وہ ناکافی ہے ہمارے ملک کی ضروریات کے لیے, اور اب ہم امپورٹ کرنے چلیں. اور یہاں پہ جو نجی شعبے میں بعض ادارے جو ہیں وہ 14,000, 15,000, 18,000 کا ایک انجیکشن جو ہے وہ فروخت بھی کر رہے ہیں جو لوگ ڈیسپریٹ ہیں اس کو لگانے کے لیے. تو اس معاملے میں کوئی مربوط پلان سامنے نہیں آیا. جس طرح بھارت کا معاملہ ذرا اس سے بہتر تھا, اگرچہ ان کو بھی یہ پرابلم ہو گیا کیونکہ را مٹیریل ختم ہے ان کے پاس بھی. تو یہ تو ایک کوتاہی ہے ہماری. میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں جی کہ اس میں پلان کیا تھا اور اس میں کیا ہیکپ آئی اور اس کا آگے سلوشن کیا نکالا گیا. آپ نے کسی حد تک تو جواب آخر میں دے دیا اس کا کہ بھارت جس کے پاس خود اپنی ویکسین کی پروڈکشن کیپیبلٹی تھی اور جس نے اس خیال اور اس امید کا اظہار کیا تھا کہ وہ ویکسین سپلائر ٹو دا ورلڈ بنیں گے, ان کے ہاں اپنے ہاں اس چیز کی کمی پڑ گئی. اس بات سے کیا واضح ہوتا ہے؟ واضح یہ ہوتا ہے کہ مسئلہ خرید یا فروخت یا ڈونیشنز کا نہیں, ایک گلوبل شارٹیج کا ہے. ڈیمانڈ زیادہ ہے, سپلائی کم ہے, اور اس کی وجہ آبویس ہے کہ تمام ممالک یہ ویکسین استعمال کرنا چاہتے ہیں. بڑے بڑے پروکیوررز ہیں جیسے کوویکس ہے یا بڑے ممالک ہیں, اور جو سپلائی کرنے والی جو اینٹیز ہیں وہ قدرے لمیٹڈ ہیں, اور ان کی جو ریمپ اپ اسکیل اپ کی قابلیت ہے, یعنی لاکھوں سے کروڑوں اور اربوں ویکسین تک جانے کی قابلیت جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے جتنا لوگوں کا خیال تھا یا اپنے بارے میں زوم تھا. اچھا, اب ہمارا پلان بڑا کلیئر تھا. ہم نے اپنی ویکسین ریکوائرمنٹ کیلکولیٹ کر رکھی تھی, ہم نے خریداری کے لیے پیسے مختص کر لیے تھے, لیکن ہمیں جو بڑے واضح اور کلیئر ریٹن کمیونیکیشن آئی کوویکس کے ذریعے, جو کہ کوئی ایک چھوٹا ادارہ نہیں ہے, جس میں جو بیکڈ ہے WHO کے ساتھ اور بڑے بڑے ڈونرز اور فنڈرز کے ساتھ, اور جس نے بہت سارے ممالک کو ویکسین فراہم کرنی تھی. انہوں نے ہمیں کہا کہ تقریباً 17 ملین ویکسین جو ہیں 16 کچھ مجھے یاد پڑتا ہے جون سے پہلے آ جائیں گی, اور مارچ میں کچھ فراہمی ہوگی, پھر جون تک آئیں گی, اور پھر سال کے آخر تک انہوں نے 47 ملین ویکسینز کا ذکر کیا. لیکن جب ہمیں یہ کلیئر ہونا شروع ہوا تو ظاہر ہے جب وہ چیز انہوں نے فراہم کرنی تھی اور اتنی لارج تعداد میں کرنی تھی تو وہ ہماری اسٹریٹجی کا حصہ تھا. لیکن جب یہ کلیئر ہوا کہ ان کو سپلائی میں خود سے مسائل پیش آئیں گے تو ہم نے فٹافٹ اپنی اسٹریٹجی کو تبدیل کیا. چین کی طرف دیکھا, انہوں نے شروع میں ڈونیٹ کی, اور اب ہم لگاتار خرید رہے ہیں. آج بھی 5 لاکھ ویکسینز آ چکی ہوں گی, آ جائیں گی آج رات تک اور اضافی, اور اس مہینے میں تقریباً ٹوٹل جو تعداد ہے وہ 2 ملین ہو جائے گی, اور پھر اگلے مہینے سے لے کے یعنی مئی اور جون میں 4 اور 6 ملین سے اوپر پر منتھ ہمیں آ جائیں گی ویکسینز. سو اس میں انیشل سلونیس تو ضرور تھی, لیکن اس کی مین وجہ تو تھی وہ گلوبل سپلائی ہے, اس میں کوئی علیحدہ ہمارے ساتھ سچویشن نہیں ہے. ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ جن ممالک نے اپنے انفراسٹرکچر میں کئی دہائیوں سے انویسٹ کر رکھا تھا ان کیپیبلٹیز کے لیے, نیچرلی انہوں نے اس کا ثمر اٹھایا اور انہوں نے جلدی اپنے لیے ویکسینز فراہم کر لی. یہ انویسٹمنٹ ہمارے ہاں نہیں کی گئی تھی, لیکن اب ہم کر رہے ہیں. اور جو نئی NIH ہے اس کے اندر پورا ویکسینز اور بایولوجک سینٹر ہے. آج ان کی پہلی دا نیو ریفارمڈ NIH کی پہلی بورڈ میٹنگ تھی. بڑا ہائی پاورڈ اور کیپیبل پاکستانی پروفیشنلز کا بورڈ ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہم اس کو لیپ فراگ کریں گے پروسیس کو. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو ویکسین کا معاملہ ہے حکومت نے اعلان کیا ہے. جی نظامی صاحب. میں ڈاکٹر صاحب یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ سارے پاکستان کی اسٹریٹجی دیکھیں کووڈ سے نپٹنے کے لیے, انکلوڈنگ دی ویکسین پارٹ, تو ہماری کہاں حکومت کی کوتاہی ہے اور کہاں اس میں ہمارے جو کلچرل ایشوز ہیں وہ سامنے آئے ہیں, جس کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے ایک دم پاکستان اور ملکوں میں تھا. لکلی جہاں یہ بہت کم تھی اس کی جو انفیکشن ریٹ ہے, اور اب بہت زیادہ ہے. صاحب ایسے کریں گے, ایسے دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے پورے ریجن کو دیکھیں تو
اس میں کچھ آپ کو مماثلت نظر آتی ہے، سملیرٹی نظر آتی ہے. سڈنلی ہم تمام بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان، یہ سارے ریجن کے ملک جو تھے، ہماری جو شرح تھی، جو نمبرز تھے، بڑے نیچے تھے، بہتر تھے، اور تینوں جگہوں میں یہ آگ کی طرح اوپر گئی. اور انڈیا میں تو اس وقت انتہائی افسوسناک سچویشن ہے. تو بات یہ ہے کہ اس میں ڈیفینیٹلی ایکسٹرنل فیکٹرز، ایکسٹرنل سے مراد بایولوجک فیکٹرز، وائرس اٹ سیلف شامل ہو سکتا ہے، ہماری کلچرل نارم شامل ہو سکتی ہیں، ہماری جو رسپانس ہے ٹو اٹ وہ شاید اتنی روبسٹ نہیں ہے ان دا سینس کہ ہم اس کو اس طرح سے سیریسلی نہیں لے رہے بطور عوام، ایز انڈیویجولز اور کلیکٹیولی. اب ہمارے بڑے شہروں میں، یہاں اسلام آباد کے اندر، لاہور کے اندر میں دیکھتا ہوں، ہر ہفتے جاتا ہوں، تو جو اچھے پڑھے لکھے علاقوں میں، پریویلیج علاقوں میں بھی آپ دکان میں جائیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کو یاد کرانا پڑتا ہے، اور پھر بھی کئی دفعہ لوگ آپ کی بات کو نہیں سنتے. سو یہ ایک کلیکٹیو نیشنل فٹیگ سی ہوئی ہے، اور اس کو توڑنے کی ضرورت ہے. اور باوجود اس کے کہ ہر کسی نے اس تیسری لہر میں اس وائرس کا انڈائریکٹلی ضرور مزہ چکھا ہے. کوئی جاننے والا، کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار انفیکٹ ہوا ہے، یا خدا نخواستہ جانیں بھی ضائع ہوئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہماری کچھ سائیکی کا بھی شمار ہے. ہمیشہ بہتر کمیونیکیشن کی جا سکتی ہے. آپ کا شو آج اسی کڑی کا، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. ہم بیٹھے ہیں، اس پہ بات کر رہے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ یہ کتنا سیریس ہے معاملہ. تو یہ بالکل بات ٹھیک ہے آپ کی. ڈاکٹر صاحب، ہم تو بارہا کہتے ہیں کہ ایس او پیز کے ساتھ جو ہم نے کیا ہے شاید ہی کسی قوم نے کیا ہو، ود ڈیو رسپیکٹ، لیکن ہمیں اپنی جان عزیز ہے تو ایس او پیز کو فالو کرنا ہوگا. ڈاکٹر صاحب، حکومت اعلان کر چکی ہے کہ ہر شہری کو جو ہے وہ ویکسین لگائے گی، لیکن کچھ جس طرح بلومبرگ کی ایک رپورٹ آئی کہ جس طرح حکومت شاید چل رہی ہے تو 10 سال لگ جائیں. بنیادی طور پہ جو لوگ خود سے ویکسین امپورٹ کرنا چاہتے ہیں، یا وہ بلک میں کریں یا ڈوزز میں کریں، حکومت ان کو ایک سموتھ پیسج اب تک کیوں نہیں فراہم کر پائی؟ پرائزنگ پہ ہم دیکھیں آئے دن ریزرویشنز آ رہی ہوتی ہیں، ظاہر ہے وہ تو اس نے لگوانی ہے جو افورڈ کر سکے گا نا. اچھا، اس میں اسموتھ پیسج ہم نے تو اپنی طرف سے بہت کوشش کی کہ وہ اسموتھ پیسج ہی ہو. رجسٹریشن میں ہم نے آسانی کر دی. ہم نے یہ کہہ دیا کہ جو کوئی امپورٹ کرنا چاہے وہ کر لے. مشکل کہاں آ رہی ہے؟ دیکھیے، بہت سارے پرائیویٹ امپورٹر یہ آپ کو کھل کے بتاتے نہیں ہیں، کئی دفعہ تھوڑا بلیم گیم ہوتی ہے. ان کو بھی obtain کرنا ویکسین اتنا آسان ثابت نہیں ہو رہا، اور اس کا بڑا واضح سا پروف ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اگر کوویکس جیسی فیسلٹی جس نے اربوں ڈوزز ویکسین کی خریدنی ہے، اربوں ڈالر ان کے ہاتھ میں ہیں، جو پروکیور کرنے کے لیے تیار ہیں، اور آج سے نہیں کئی مہینوں سے اگر ان کو مشکل پیش آتی ہے تو چھوٹے پروکیورر بیچارے کی جتنی پہنچ ہوگی وہ آپ کے سامنے ہے. جی ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب، آپ کے وقت کا آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. نظام صاحب، آپ کا شکر پروگرام سے اتنا ہی.